नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। सबसे पहले मैं सारे दोस्तों का और अपने वेल विशर का शुक्रिया अदा करता हूं कि उनके ताउन से मेरे मुख्तसर एक टाइम पीरियड में चैनल मोनेटाइज हो गया। और ये सारे व्यूअर्स की ताउन है कि जिसकी वजह से ये मैंने जो अहम जो मरहला था ये अबूर किया है। और मैं तवक्का करता हूँ कि मेरे दोस्त और वेल विशर ये जो अपने कंटिन्यूस जो ताउन है ये मेरे साथ जारी रखेंगे, ताकि जो मैं अपने एक कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों तक अपना और अपने जो भी मेरे कलीग दोस्त हैं जो मेरे प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन करते हैं उनका व्यू उन तक पहुंचाता रहूं। और जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब करें, वॉच करें और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आज मैं बात करूंगा सेनेट की कार्रवाई की। कल जो सेनेट में एक अहम कार्रवाई हुई है और वहाँ एक मरतबा फिर हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ के इत्तेहादियों ने एक बिल पेश किया और उसमें हुआ ये है कि उनको एक बदतरीन शिकस्त हुई है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि एम क्यू एम इक़्तिदार के लिए एक वजारत के लिए इतने पापड़ क्यों बेल रही है। कोई भी ख्वारी का काम हो वो एम क्यू एम के सर एम क्यू में उठा लेती है। वो लॉ मिनिस्टर के तौर पे वो हो, कोई आइनी तरमीमी बिल हो, एनएफसी में सूबों छोटे सूबों का हिस्सा कट करने का मामला हो, ये सारा बोझ एम क्यू में उठा लेती है। तहरीक इंसाफ उसके साथ साथ है। लगता है ऐसे कि जैसे उनकी छोटे सूबों से कोई सरोकार नहीं है। और बड़ी बात यह है कि कल बाप ने बलूचिस्तान में जो हुक्मरान जमात है उन्होंने भी उस बिल की हिमायत की। हालांकि वो बिल रिजेक्ट हो गया, वो तो उसकी जो एडमिट जो मरहला था उसी में रिजेक्ट हो गया, लेकिन बलूचिस्तान की हुक्मरान जमात ने भी उसको सपोर्ट किया। अब एनएफसी अवार्ड में या आइनी तरमीमी आर्टिकल 160 के 3A में ये ज़मानत दी गई है कि छोटे सूबों का जो एनएफसी अवार्ड में हिस्सा होगा वो पिछले हिस्से से शेयर से कम नहीं होगा। और इसमें जो बड़ी बात है वो ये है कि बलूचिस्तान का न सिर्फ शेयर कम नहीं होगा, लेकिन उसको जो अगर पिछले साल कोई जो रकम मिली तो दूसरे साल उसको उससे कम शेयर भी नहीं मिलेगा। ये डबल गारंटी है। लेकिन उसके बावजूद हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ, एम क्यू एम और बाप ये सारे चाहते हैं कि आइन में तरमीम हो और ये जो ज़मानत है छोटे सूबों को दे दी गई थी वो ख़त्म हो। तो हम आज इस पे बात करेंगे। मेरे साथ मेरे दोस्त हैं, सीनियर दोस्त आमिर वसीम साहब। आमिर वसीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। जी आमिर साहब, ये जो कल सेनेट में कार्रवाई हुई, हुकूमत और उनके इत्तेहादी जमातों को एक और शिकस्त उठानी पड़ी है मौजूदा हालात में, जब सारे सूबे माली वसाइल के हवाले से तंग हैं, लोग परेशान हैं। उस वक्त ये क्या ज़रूरत उनको पेश आती है कि ऐसा कोई पंडोरा बॉक्स खोल देते हैं जिससे उन हुक्मरान जमात के और इत्तेहादी जमातों के लिए अवाम में एक नफ़रत मज़ीद बढ़ रही है। तो ये आपको क्या क्या चीज़ कोई समझ में आ रही है कि ये इनकी अकुल कहाँ पे है? देखें, कल जो सेनेट में हुआ है वो मैं समझता हूँ कि बिल अगर वो एडमिट हो भी जाती मोशन तो पास होने की पोजीशन में नहीं था। क्योंकि आपको पता है आईनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए होती है और हुकूमत को भी पता है कि उनके पास 2/3 अक्सरियत नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये इस तरह के जो जिन्हें हम फिलर्स कहते हैं, छोटी-छोटी चीज़ें जो है वो छोड़ी जाती हैं, एक टेस्ट केस के तौर पर, उसका रिएक्शन देखने के लिए, उस पर कौन सी पार्टी किस तरह से बिहेव करती है, किस तरीके से करती है, तो ये उसका एक हिस्सा हो सकता है, एक पार्ट हो सकता है, जो हम गुज़िश्ता 1 साल से या कमोबेश 6 महीने से बहुत ज़्यादा शिद्दत से, जो 18वीं तरमीम के हवाले से और एनएफसी के ऊपर जो बहस एक चल रही है, उसके हवाले से हम देख रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो मेरा जहाँ तक ज़ाती ख़्याल है कि ये जस्ट एक टेस्ट केस के तौर पर इन्होंने देखा है कि इसका रिएक्शन क्या होता है। और ऑब्वियसली बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने तो उसकी हिमायत करनी थी, आपको उसका बैकग्राउंड पता है। लेकिन हुकूमत ने जो ये काम किया, इसमें आप इसका एक और बैकग्राउंड देखें कि उनके एक अहम अलाई बलूचिस्तान नेशनल पार्टी जो थे, बेंगल पार्टी, वो इनसे अलग भी हुई है और उनका भी एक इशू था। तो ये एक इंडिकेशन ये भी है कि अब हुकूमत जो है वो बीएनपी बेंगल से शायद अब दोबारा पैचअप करना नहीं चाह रहे और उनको उन्होंने हमेशा के लिए गुड बाय कह दिया। तो जहाँ तक एमक्यूएम का ताल्लुक है,
آپ نے بالکل صحیح کہا, ان کے لا منسٹر کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ آرمی چیف کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے لا منسٹری بھی چھوڑ دیتے ہیں, پھر واپس جوائن کر لیتے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں وہ کرتے رہیں. اور تو کل جو پروسیڈنگز کے دوران جو مولانا عطاء الرحمان جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کے جو ہیں, ورمل کے مولانا فضل الرحمان کے صاحب کے بھائی ہیں, انہوں نے جو تقریر کی ہے اور اس میں ان کی بیرسٹر صاحب سے تھوڑی سی جھڑپ کی ہوئی ہے, تو اس میں انہوں نے جو باتیں کی ہیں تو وہ انہوں نے آلموسٹ ساری باتیں وہ کر دی ہیں جو حقیقت پر مبنی ہیں. تو اس کو دہرانا جو ہے میرا خیال ہے مجھے اور آپ کے لیے مناسب نہیں ہے کہ یہ ساری کوششیں کدھر سے ہو رہی ہیں. عامر صاحب, یہ کیا ضرورت حکومت یا اتحادی جماعتوں کو آتی ہے کہ ایسا کوئی ایشو چھیڑ دیتے ہیں جس سے ہمارے جو نیشنل جو ادارے ہیں یہ سارا کیچڑ ان پہ پڑتا ہے, وہ تنقید کے نشانے پہ آتے ہیں, اس کو سخت تنقید ہوتی ہے اور اس پہ الزامات بھی لگتے ہیں. تو کل والا بل بھی جس جو ایم کیو ایم کے سینیٹر محمد علی سیف لائے تھے, تو اس کا تنقید بھی جو وہاں ہوا, ایک تو یہ ہے کہ ایک ملک کی وحدت کے حوالے سے بات کی گئی کہ بھائی آپ پھر ملک کو بنگلہ دیش بنانے کے چکر میں ہو, اسی دور میں لے کے جا رہے ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو ڈیفنس کے جو ادارے ہیں اس پہ تنقید کی گئی. تو ان کو ضرورت کیا ہے کہ ایسے فلر چھوڑنے کی, یا یہ واقعی سیریس ہیں اس چیز کو ترمیم کرنے کے حوالے سے, 18ویں ترمیم یا این ایف سی کو رول بیک کرنے کے حوالے سے؟ دیکھیں سیریس تو وہ ہیں, نظر آ رہا ہے ان کے جو بیانات آ رہے ہیں, حکومتی وزراء کے بھی بیانات آتے ہیں. بجٹ ڈیبیٹ میں ہم نے دیکھا بہت سے ممبرز نے اس پہ بات کی, اور گو کہ وہ اگر ہم اس کو لیگل پوائنٹ آف ویو سے اور کانسٹیٹیوشنل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ان کی بات درست ہے کہ آئین میں ترمیم کسی وقت بھی کی جا سکتی ہے. جو آئین ہے اس میں جو ترمیم ہے وہ کتنا بڑا ایشو نہیں ہے, اس پر جب بھی ڈیبیٹ کر کے اور جو کنسنسس ہوتا ہے اس پر بحث ہو سکتی ہے. لیکن 18ویں ترمیم کا اگر ہم بیک گراؤنڈ دیکھیں تو 18ویں ترمیم جو ہے اس میں صوبائی خود مختاری کی بات کی گئی, اور صوبائی خود مختاری بھی جو ایک آئیڈیل پارلیمانی سسٹم میں اور جمہوری ملکوں میں ہوتی ہے. یہ بدقسمتی الگ ہے کہ ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں, صوبائی حکومتیں, انہوں نے اس کو پوری طرح سے امپلیمنٹ نہیں کیا, خاص طور پر بلدیاتی اداروں کے حوالے سے ان کو امپلیمنٹ نہیں کیا. لوکل گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشنز ابھی تک فنکشن نہیں کر رہے, اور میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک لوکل گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز فلی فنکشنل نہیں ہوں گے آپ کو 18ویں ترمیم کے جو بینیفٹس ہیں وہ نہیں ملیں گے. تو ان کو فلی فنکشنل کرنے کی ضرورت ہے, اور سیاسی جماعتیں یہاں پہ لیک کرتی ہیں. اور اسی طریقے سے ہم نے کورونا کے دوران بھی دیکھا کہ صوبائی حکومتیں جو تھیں وہ دوبارہ مرکز کی طرف دیکھ رہی تھیں مدد کے لیے, تو مرکز کو بھی ایک موقع ملا دوبارہ یہی باتیں کرنے کے لیے 18ویں ترمیم کے حوالے سے. تو صوبوں کے اندر بھی کمیاں ہیں, صوبائی حکومتوں کے اندر بھی کمیاں ہیں, پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بھی کمیاں ہیں, خامیاں ہیں. لیکن اگین اس کی جو اسپرٹ ہے 18ویں ترمیم کی اور این ایف سی ایوارڈ کی خاص طور پر, اور تو اس پر کسی کو انکار نہیں ہے, اور اس کو چھیڑنا جو ہے وہ واقعی خطرناک ہوگا. اور خاص طور پہ جو ہمارے چھوٹے صوبے ہیں, سندھ ہے, بلکہ اس وقت تو پنجاب میں بھی کافی حد تک آپ نے دیکھا ہوگا جو فاٹا کو شیئر دینے کی بات ہو رہی ہے این ایف سی میں سے, تو اس کو تو کوئی بھی دینے کو فی الحال, حالانکہ ان کا ایک کمٹمنٹ تھی لیکن اس کو بھی تیار نہیں ہے دینے کے لیے. تو یہ ایک بہت ہی سینسٹیو معاملہ, اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ جو کل بل لایا گیا ہے, یہ میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایک ٹیسٹ کیس کے طور پہ تھا, کیونکہ اگر یہ بل کل اس کی موشن ایڈمٹ بھی ہو جاتی ہے تو یہ بل پاس نہیں ہو سکتا تھا. اور ویسے بھی سینٹ کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ اپوزیشن کی اکثریت ہے اور حکومت جو ہے وہ مائنورٹی میں ہے, تو وہ 2/3 اکثریت سے یہ بل پاس کر ہی نہیں سکتے تھے. تو اس کا واحد مقصد جو مجھے نظر آتا ہے وہ یہی ہے کہ اس کو ایک ٹیسٹ کیس کے طور پہ لیا گیا ہے, ایک چیک کرنے کے لیے کہ اس پہ کس قسم کا ریئیکشن آتا ہے, اور اس پر اب کیا ڈیبیٹ شروع ہوتی ہے ملک کے اندر, کیا کالم لکھے جاتے ہیں جو میں آپ پروگرام کر رہے ہیں, ان پہ کیا باتیں ہوتی ہیں, تو پھر وہ اسی حساب سے اگلی اسٹریٹجی شاید وہ کوئی اس سے طے کریں گے. عامر بھائی, میں نے وہی سوال ہے میرا کہ موجودہ حالات میں جب آپ ملک اقتصادی طور پہ مشکلات میں ہیں, بہت سارے ایشوز ہیں, ہیلتھ کے ایشو ہیں, واٹر کے ایشو ہیں, آپ کے پیسوں مالیاتی ایشو ہیں, اس وقت آپ ایسے ایشو چھیڑ کے اپنے قومی اداروں کو بدنام کرنے کے در پہ ہیں, اس کو کمزور کرنے کے لیے ہیں, ان کو تنقید کے ایک ریڈار پہ لے آتے ہیں. تو یہ کوئی ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے حکمران جماعتوں. دیکھیں نا, اس میں اگین بحث پھر وہی آ جاتی ہے, جیسے بھی میں نے مولانا عطاء الرحمان صاحب کی تقریر کا ذکر کیا, تو ان کا تو خیال یہ ہے کہ یہ بل اوریجنیٹ ہی کہیں اور سے ہوا تھا. تو اب قومی اداروں کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ ہمارے ملک میں ہمیشہ متنازع رہے ہیں اپنے سیاسی کردار کے حوالے سے. تو ڈیفینیٹلی اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ موو کہاں سے آئی تھی, کیونکہ بیرسٹر صاحب جو ہے وہ ایم کیو ایم سے ان کا تعلق ہے, وہ حکومت کے الائے ہیں, اور انہوں نے اس کو ایک پرائیویٹ ممبر کے طور پر بل پیش کیا تھا. یہ بھی آپ ذہن رکھیں کہ گورنمنٹ کا حکومتی بل نہیں تھا.
تو لیکن حکومت نے اس کی سپورٹ کی اور ٹریجری بینچز نے اس کی سپورٹ کی. لیکن تو کل اب کل عامر بھائی ایک چیز تو ہے، کل انہوں نے تو یہ آن دی فلور اعتراف کیا کہ میں وہ مخصوص ایک ادارے کا آدمی ہے. دیکھیں اب میچ پہ میں اور آپ اس طرح سے ڈبیٹ میرا خیال ہے کرنا مناسب نہیں ہے. جب انہوں نے نہیں، خود ہی اعتراف کر لیا. ہم ڈیبیٹ نہیں کر رہے ہیں، جو آن دی فلور جو بات ہوئی ہے ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ میں یہ اگر کہہ رہا ہوں کہ پھر جب تو انہوں نے پھر تو عطا رحمان کی بات جسٹیفائی کر رہی ہے نا، کہ اگر سینیٹر محمد علی سیف خود مان رہے ہیں تو دیکھیں پھر ان اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس چیز کا نوٹس لیں کہ کون اس بات کا ذمہ دار ہے، ان کو کون بدنام کر رہا ہے. تو یہ تو ان اداروں کی پھر ذمہ داری آ جاتی ہے نا کہ وہ بھی اس بات کا نوٹس لیں کہ ہمیں کیوں بدنام کیا جا رہا ہے. اگر وہ اس کے پیچھے نہیں ہے تو پھر ڈیفینیٹلی ان کو نوٹس لینا چاہیے. عامر بھائی، کیا باپ کو ایم کیو ایم کو سندھ میں بھی سیاست نہیں کرنی، باپ کو پھر دوبارہ الیکشن نہیں لڑنی بلوچستان سے، پی ٹی آئی کو سندھ سے یا کے پی کے سے بلوچستان سے الیکشن نہیں لڑنا، تو ان کو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اس کا جو ان کا امپیکٹ ہے پبلک پہ وہ کیا پڑے گا. بلوچستان ایک ویسے پسماندہ صوبہ ہے، اس کے بہت سارے مسائل ہیں، سیکیورٹی مسائل ہیں وہاں، اور سارے مسائل ہیں. اب پھر آپ کو اس کو چھیڑ رہے ہو، اور اگر یہ بات چھیڑے گی تو پھر کے پی کے 1% جو دہشت گردی کے خلاف جو جنگ کا شیئر ہے، تو چھوٹے صوبے بلوچستان سندھ کل اس پہ بھی اعتراض کریں گے، تو پھر تو یہ اور مزید ایک پنڈورا باکس کھلے گا. دیکھیں جو آپ نے بلوچستان عوامی پارٹی کا ذکر کیا خاص طور پہ، تو اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ 2018 سے پہلے یہ جماعت تھی نہیں. تو جو آپ مستقبل کی بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے دوبارہ لوگوں کے پاس نہیں جانا، تو یہ کوئی ایسی جماعت نہیں ہے کہ کوئی اگر یہ جو اس کے اندر لوگ ہیں آپ کو معلوم ہے کس طرح سے اس کے اندر شامل کیے گئے، اور انہوں نے کوئی پارٹی بنیاد پر ووٹ نہیں لیے. ہمارے سینٹ چیئرمین صادق سجنانی صاحب آپ دیکھیں، انڈیپینڈنٹ لڑ کر آ کے پہلی دفعہ زندگی میں وہ پارلیمنٹ میں آئے اور سینٹ چیئرمین بن گئے. تو اس کے پیچھے جو مینوپولیشن ہوئی، جو کچھ گیم ہوئی، وہ بھی آپ کے علم میں ہے. تو لہٰذا ان لوگوں کے لیے یہ چیز میٹر نہیں کرتی جو آپ سوال کر رہے ہیں کہ دوبارہ لوگوں کے پاس نہیں جانا، کس منہ سے جائیں گے یا کس طریقے سے ووٹ لیں گے. تو وہ کسی اور جماعت میں آ جائیں گے، ان کے لیے کوئی اتنا میٹر نہیں کرتا. ایم کیو ایم کا جہاں تک تعلق ہے، ایم کیو ایم کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، میرا خیال ہے کہ ان کو سبق سیکھنا چاہیے اس کے ساتھ، کہ ان کے ساتھ جو کچھ کیا گیا کہ ایک پی ایس پی بنوائی گئی، اور پی ایس پی سب کی نظریں جس وقت پی ایس پی پہ تھیں، اور لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ پی ایس پی جو ہے وہ شاید کوئی پرو اسٹیبلشمنٹ پارٹی ہے اور ایم کیو ایم کو توڑا گیا ہے، اور جو نیکسٹ الیکشن ہوں گے اس میں پی ایس پی آئے گی. ہم سب نے دیکھا کہ ایم کیو ایم اور پی ایس پی دونوں کو ایک طرف کر کے پی ٹی آئی کے لوگ کراچی سے جیت کے آ گئے، اربن سندھ سے جیت کے آ گئے. تو یہ ساری کی ساری اسٹریٹجیز ہوتی ہیں، لیکن مجھے افسوس ضرور ہوتا ہے ان سیاسی جماعتوں پر جو استعمال ہو جاتی ہے. تو جب آپ کسی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور پھر آپ نے جیسے کہا کہ انہوں نے خود فلور پہ اس کا اعتراف بھی کر لیا، تو ہمارے ملک میں اب مطلب اٹس میٹر آف شیم اینڈ ایمبیرسمنٹ کہ آپ جو ہے فخر بھی کرتے ہیں اس بات پر. اور ہمارے شیخ رشید احمد صاحب تو آپ نے سنا ہوگا کئی دفعہ، وہ تو کئی دفعہ فخر کرتے ہیں کہ جی میں تو خود گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہوں. تو جب تک ہمارے سیاستدانوں کا یہ بیہیویئر ہوگا تو آپ کس طریقے سے ملک میں جمہوریت کو اسٹرینتھن کر سکتے ہیں. عامر بھائی، ایک اس کے ساتھ ساتھ آج ایک قومی نیشنل لیول کے اخبار میں سابق اسپیکر ڈاکٹر فہمیدہ مرزا کا ایک بیان بھی چھپا ہے. اس نے کہا ہے کہ 18ویں ترمیم کے ذریعے وفاق کے ہاتھ پاؤں باندھے گئے. تو یہ اقتدار میں آنے کے بعد، کیونکہ یہ 18ویں ترمیم اس کے دور حکومت میں، پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں ہوئی، وہ اسپیکر تھی، اس پہ کو فخر تھا، لیکن اب اس کو اس پہ فخر نہیں ہے. تو یہ وزارتیں ملنے کے بعد کیا ہو جاتا ہے؟ دیکھیں فہمیدہ مرزا صاحبہ نے جس بیان کا آپ ذکر کر رہے ہیں، تو فہمیدہ مرزا صاحبہ بھی جس جماعت سے تعلق رکھتی ہیں یا جس الائنس میں اس وقت ہیں، تو یہ بھی بلوچستان عوامی پارٹی ٹائپ کا یہ ایک الائنس ہے جس کا 2018 سے پہلے کوئی وجود نہیں تھا. تو اس قسم کے جو الائنسز بنائے جاتے ہیں اور اس قسم کی جو سیاسی جماعتیں بنائی جاتی ہیں جو وقتی طور پر ٹیمپرری طور پہ بنائی جاتی ہیں، ڈیفینیٹلی ان کا ایک مخصوص ایجنڈا ہوتا ہے. اور لیکن اس کے اندر لوگ سیاستدان ہی ہوتے ہیں، سیاسی لوگ ہوتے ہیں. اور ان کے رویے کو دیکھ کر ضرور افسوس ہوتا ہے کہ یہی ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحبہ تھیں کہ جب پچھلے سال بجٹ سیشن ہوا تو اس میں انہوں نے 18ویں ترمیم کا کریڈٹ لیا. انہوں نے کہا میں اسپیکر تھی، میں نے کمیٹی بنائی، میں نے ذاتی دلچسپی لی، اور میں نے یہ 18ویں ترمیم جو ہے یہ پاکستان کو ملی. اور اس پر پیپلز پارٹی نے ایک اسٹرانگ ری ایکشن دیا. مجھے یاد ہے اس پر اسٹیٹمنٹس آئے، رضا ربانی صاحب کا بھی اسٹیٹمنٹ آیا اور پارٹی کے لوگوں کا بھی اسٹیٹمنٹ آیا کہ یہ زرداری کا ویژن تھا. تو نہ پیپلز پارٹی کو یہ کرنا چاہیے تھا، نہ فہمیدہ مرزا صاحبہ کو یہ کرنا چاہیے تھا، کیونکہ جب آپ ملک کے لیے کام کرتے ہیں، ایک سیاسی جماعت کے طور پر کام کرتے ہیں، تو پھر وہاں پر انڈیویجولزم نہیں ہوتی.
अब फहमीदा मिर्जा साहिबा का इशू आपको भी मालूम है कि वो अपने शौहर की वजह से उनकी पीपल्स पार्टी से नाराजगी हो गई और उन्होंने ये वाला जो इलेक्शन था वजीम से ही उन्होंने लड़ा वहां पर पीपल्स पार्टी के खिलाफ और वो जीती भी, क्योंकि जाहिर है उनका भाई हल्का है। तो लेकिन अभी भी जब वो तकरीरें करती हैं या जब वो बात करती हैं, तो फिर वो उसमें अपनी इंडिविजुअल ज़ाती चीज़ें ज़रूर ले आती हैं बीच में। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे सियासतदानों को नेशनल लेवल पर सोचना चाहिए, मुल्क के मफाद के लिए सोचना चाहिए और सियासी जमातों को बतौर इदारा स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी जो हम जितनी बातें कर रहे हैं, पीएसपी की, एमक्यूएम की, बाप की, जीटीए की, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं, ये शो कर रही हैं कि हमारे मुल्क में जो सियासी जमातें हैं, वो बतौर इदारा अभी तक अपने पैरों पे खड़े नहीं हो सके। तो इंडिविजुअल्स जो लोग हैं वही उनको डिक्टेट करते हैं, वही पार्टीज को लेके चल रहे हैं। तो जब तक हम सियासी जमातों को मजबूत नहीं करेंगे बतौर इदारा, तो जो दूसरे इदारे हैं जिनकी हम बात करते हैं, वो लाजमी तौर पर इंटरफेयर भी करेंगे और वो जो है अपना जो इन पार्टीज को इस्तेमाल भी करेंगे। तो ये तो सियासी जमातों का काम है कि वो इस्तेमाल ना हो किसी के लिए। बहुत शुक्रिया आमिर वसीम, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये थे हमारे दोस्त आमिर वसीम, जो हमने ये कल जो भी डेवलपमेंट हुई एनएफसी अवार्ड के हवाले से, आईनी तरमीम के हवाले से सेनेट में जो कार्रवाई हुई, इस पर हमने रोशनी डाली और हमारी जो पॉलिटिकल जमातें हैं या पॉलिटिशियंस हैं, उनका जो क्या किरदार, कहाँ आके कौमी होता है, कहाँ आके उनको वो अपने ज़ाती मफादात के बुनियाद पे महदूद करते हैं। तो ये एक बहुत सारी मुल्क में मसाइल हैं जो हल होने चाहिए और सियासी जमातों को इन पे ज़रूर सोचना चाहिए। हमारा ये प्रोग्राम आपको यकीनन पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें और अपने फीडबैक हमें दे दीजिएगा। मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।